मेरी मुराद पीर तरीकत राबर शरीयत अबुल फजल साहबजादा पीर सैयद सईद अहमद अलमरूफ हाजी पीर सरकार, आपके लखते जिगर साहबजादा पीर सैयद गुलाम मुहियुद्दीन शाह साहब बुखारी, आपसे इल्तमास करूंगा वो अपनी गुफ्तगू फरमाएंगे। तमाम अहबाब मोहब्बत का इजहार करते हुए नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे गौसिया, नारे हैदरी, खानकालिया ख्वाजा दैमल हजूरी कसूरी, खानकालिया दौलत शरीफ, साहबजादा पीर सैयद गुलाम मुहियुद्दीन शाह साहब बुखारी। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। माशाअल्लाह, अज अल्लाह ताला ने फिर एक दफा सानू जुम्मतुल मुबारक ते इकट्ठे होने दी तौफीक अता फरमाई। माशाअल्लाह, आज जिस मदरसे दे अंदर असी मौजूद हैं, जो ख्वाजा साहब गरीब नवाज दा एक फैज जारी है, ये दरसगाह बड़ी मुहब्बत दे नाल बनाई गई है। इस दा जदों बुनियाद रखी गई ते मैनू याद है कि कुछ दोस्त साडा मजाक उड़ाया करदे आन कि इन्हां कोलों कित्थे बननी ते किवें ना चलानी, और उन्हां दे मजाक दे विच ही ये बन भी गई और अल्हम्दुलिल्लाह चल भी गई। और मैं शुक्रगुजार हाँ उन्हां प्यार वालियां दा कि जिहड़े उस दौर च मजाक कीता करदे हन, उन्हां दे मजाक ने सानू मजीद हिम्मत अता फरमाई। उन्हां दे मजाक नाल अल्लाह पाक ने सानू हिम्मत अता फरमाई और ऐसी हिम्मत मिली कि असी अपने काम नू होर जोर न लगे। लेकिन उस वेले मैनू ये अल्लाह ताला दा मैं शुक्र अदा करना कि अल्लाह करीम ने सानू मुखलिस दोस्त भी अता कीते। ते जदों मुखलिस साथी नाल होवन तुहाडे ते फिर अल्लाह ताला मंजिलां आसान कर देंदा है। ते ये अज माशाअल्लाह उस मेहनत दा ये समर है और ये उस मेहनत दा नतीजा है। और ये अल्लाह करीम दा जो करम होया, एक इंसान नेक मकसद वास्ते मेहनत करदा है मेरे पीर भाईओ, ते ये भी ज़हन च रखनी चाहिए गल कि वो खुद नहीं करदा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्होंने चुन लेंदा है। अगर अल्लाह करीम ने सानू चुनिया ते असी इसे गल दा लखां करोड़ां अरबां बार शुक्र अदा करने हैं कि यार अल्लाह तू सानू अपने नेक मकसद वास्ते सानू चुन लिया। हुण असी नमाज वास्ते हाजिर होए हैं ते मेरे पीर भाईओ, अगर अल्लाह करीम दी तौफीक ना होवे ते आपां नमाज नहीं पढ़ सकते। ये अल्लाह करीम दी तौफीक है, ये उसने तौफीक दी है, उसने पसंद फरमाया है। जिस नू उसने पसंद फरमाया वो वजू करके आके इत्थे बह गए। ते ये अल्लाह करीम दी तौफीक नाल ही सारा काम होंदा है। जो मैं अपनी जिंदगी दे अंदर मैं सीखिया है और मैं जो पढ़िया है और जिस ते मैं यकीन रखना कि सब अल्लाह करीम दी तौफीक नाल ही सिलसिला है सारा। और असी अल्लाह पाक दा शुक्र अदा करिए कि अल्लाह पाक ने सानू ये तौफीक, ऐसी तौफीक अता फरमाई कि असी अज
इत्थे दरसगाह दे अंदर बैठे हैं और इंशाअल्लाह अगला ख्वाब तुहाडे जिम्मे है। जेड़े मेरे नौजवान साथी मेरे पीर भाई मौजूद हो, एक तवील मेहनत तो बाद इत्थों तक पहुंचना, ये जेड़े साडे नाल बुजुर्ग साथी आन उन्होंने हिम्मतां अपनियां विखाइयां और असी सारे इस सफर नू गुजार के असी इत्थों तक पहुंचे। हुण अगला एक अजीम ख्वाब जिहड़ा कि इस मदरसे दे असातिज़ा और जो नौजवान कंधे अज मौजूद हैं, जो पीर भाई ख्वाजा साहब गरीब नवाज दे आस्थाने नाल मुंसलिक हैं, ये तुहाडे जिम्मे अगला ख्वाब ये है कि तुसी इस मदरसे नू एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बनाओ और यूनिवर्सिटी इंशाअल्लाह बन जानी अल्लाह दे हुक्म नाल। मैं समझना कि असी चंद लोग मेहनत करने वाले है ते ये गल इत्थों तक पहुंच गई, ते माशाअल्लाह मजीद लोग मेहनत कर सन इंशाअल्लाह ते गल कित्थों दी कित्थे पहुंच जासी। और मैं ये गल इस वास्ते करदा पिया कि जिंदगी दा ये वो बेहतरीन मकसद है, ये वो आला तरीन मकसद है जो कि अज आपां सामने लैके बैठे हैं, जिसदा जिक्र करते पे हैं। ये वो अजीम मकसद है कि जिस दे विच अल्लाह ताला दी रजा है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी रजा है। और जदों अल्लाह और अल्लाह दे रसूल दी रजा बंदे नू हासिल हो जाती है ते इंसान नू हर चीज हासिल हो जाती। ते मैं इस चीज ते इस गल ते मैं गल करना कि मैनू याद है कि जदों असी शुरू होया से उदों मेरी दाढ़ी मुछ भी नहीं निकली आई ते असी उदों इस मदरसे दी गल करदे आए ते अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने वो सफर बड़ियां उत्ते थले होंदे रहे मामलात, लेकिन फिर भी सफर आपां अज इस मंजिल ते पहुंच गए। और माशाअल्लाह अज आपां वेखदे पे हैं कि इत्थे माशाअल्लाह तालिब इल्म बैठे। बल्कि मैं सुबह सुबह इत्थे आया ते मैं वेख्या कि बच्चे माशाअल्लाह असैम्बली लगी हुई है और बच्चे तैयारी कर रहे हैं अपनी तालीम दा सिलसिला। असातिज़ा बच्चियां नू लाइनां दे विच खड़ा कर रहे हैं और ये बच्चे कुरान दी तालीम हासिल करते हैं इत्थे। और कुरान वो किताब है जो कि किसी इंसान दा कलाम नहीं है बल्कि अल्लाह ताला दा कलाम है। और कुरान करीम दे उत्ते रिसर्च बड़ी दुनिया ने कीती है। कुरान करीम वो किताब है जिहड़ी कि इंसान दी जिंदगी दा मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। इंसान दी जिंदगी दा कोई ऐसा रुख नहीं है जिसदा जिक्र जिसदी रहनुमाई कुरान पाक दे अंदर अल्लाह पाक ने नहीं दसी। इस कायनात दा तमाम निजाम, कायनात दी हर चीज दा राज अल्लाह पाक ने कुरान करीम दे अंदर बयान फरमा दिता है। एक कुरान इतनी आला किताब है, ये इतना आला कलाम है कि मेरे पीर भाइयों असी यकीन करो अल्लाह ताला दी जात तू माफी मांग के मैं गल करदा पिया कि अल्लाह ताला सानू माफ फरमाए, मैनू तुहानू आपां सब नू माफ करे। असी कुरान पाक दे नूर तू सही तरह वाकिफ ही नहीं हो पाए। कुरान करीम जेड़े लोग हाफिज हैं, ठीक है मैं मनना कि हाफिज हैं, हाफिज दा एक मकाम है, सवाब भी जरूर है, लेकिन हाफिज कुरान जेड़ा कि कुरान नू समझे ना, वो कुरान दे नूर तक वो भी ना पहुंचे, वो ना समझे अपने आप नू हाफिज कुरान के मैं जनाब कुरान पाक नू हिफज कर लिया, याद कर लिया ते मैं हाफिज हो गया ते मैं कुरान पाक नू मुकम्मल समझ गया। जेड़ा कुरान पाक नू समझे ही ना
اس دا. اور میں اگلی گل کرا، ایک تک قرآن پاک بندہ پڑھدا ہے ثواب واسطے، ایک یاد کردا ہے، اس دی ایک فضیلت ہے کہ قرآن پاک ایک بندے نے حفظ کر لیا، اس نے اپنے سینے دے اندر محفوظ کر لیا، اس دی ایک بہت بڑی فضیلت ہے. اس تو اگلا مرحلہ ہے قرآن پاک نو سمجھن دا. پھر اس تو اگلا مرحلہ ہے کہ قرآن پاک نو جدو تسی ترجمے نال پڑھ دے ہو، پڑھ کے پھر سمجھن دا سفر شروع ہوندا ہے. پھر قرآن پاک دی تفسیر دے اندر جدو تسی جاندے ہو تے ایک بسم اللہ دی بے دے نقطے دے اندر جدو تسی جاندے ہو تے توانوں کائنات دے سارے نور نظر آ جاندے. پورا قرآن تا دور دی گل، بلکہ میرے حضور خواجہ صاحب غریب نواز آپ تا اس طرح فرمایا کر دے آن، اور آپ دی ڈائریاں دے اندر اکثر پڑھے ہے کہ قرآن پاک دا ایک حرف اسم اعظم ہے. لوگ اسم اعظم تلاش کر دیں، لوگاں کو بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے اولیاء کو پوچھ دیں کہ اسم اعظم کی ہے، لیکن حضور خواجہ صاحب غریب نواز آپ فرمایا کر دیں کہ قرآن پاک دا ایک حرف، ایک لفظ جڑا ہے وہ اسم اعظم ہے. تے قرآن پاک دی بڑی فضیلت ہے. اور قرآن پاک نو میں چاہنا کہ قرآن پاک تے ایک ایسی ریسرچ ہوئے اس درسگاہ دے اندر، ایسی ریسرچ ہوئے، ایسے چراغ روشن ہوئیں اور ایسے قلوب منور ہوئیں، ایسی لوگاں دیاں اندھیریاں زندگیاں دے اندر ایسی روشنی آوے قرآن پاک دے نور نال کہ جس دی مثال سانو اج دے ماحول دے اندر نظر نہیں آ رہی، لیکن ماضی دے اندر اسی یہ مثال ویکھیے، اسی یہ مثال حضور خواجہ دائم الحضوری قصوری رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ وچ ویکھیے، اسی مثال ویکھیے قرآن پاک دا نور بٹدا ویکھیا ہے تے حضور خواجہ سید شبیر احمد شاہ قصوری رحمت اللہ علیہ آپ دی بارگاہ وچوں اسی قرآن پاک دا نور لوگاں نوں تقسیم ہوندا ویکھیا. اور تاریخ دیاں کتاباں دے اندر پڑھو تے بغداد دے اندر حضور غوث پاک دی بارگاہ وچوں قرآن دا آپ دا لقب ہے محی الدین. الحمدللہ میرا نام بھی غلام محی الدین ہے، آپ دی غلامی دے حیثیت نال میرا نام رکھیا گیا. تے محی الدین دا معنی کی ہے دین کو زندہ کرنے والا. اور حضور شیخ عبد القادر گیلانی محبوب سبحانی حضور غوث اعظم آپ دا لقب آئی محی الدین معنی کہ دین کو زندہ کرنے والا. اور دین نو آپ نے اس دور دے اندر جس دور دے اندر لوگ صرف نام دے مسلمان رہ گئے ہیں، عملی طور تے اسلام دا جو وجود ہے وہ خطرے دے اندر آئی. حضور غوث پاک نے اس دور دے اندر قرآن پاک دے نور نو ایسا پھیلایا کہ آپ جس ویلے خطاب فرمایا کر دے آن لکھاں دا اجتماع آپ دے سامنے موجود ہوندا تے پہلا بندہ جویں آپ دا خطاب سندا ہا اوویں آخری بندہ آپ دا خطاب سندا ہا. اور لکھاں لوگ آپ دی محفل دے اندر حاضر ہونا اور انہوں نے آپ دی بارگاہ وچوں فیض حاصل کرنا. اور وہ سارا فیض قرآن پاک دا ہے، وہ سارا فیض آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت دا ہے. اور حضور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم شیر خدا آپ دا فرمان ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص دنیا دے اندر چاہندا ہے کہ اللہ انہوں رزق دے وے، او بے روزگار ہوئے تے او چاہوے کہ اللہ مینوں رزق دے وے،
جو شخص یہ چاہے کہ میرے کول عزت نہیں لوگ میری عزت کرن، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ لوگاں دے اندر میری محبت ہوئے، لوگ میری عزت کرن، جس میدان وچ میں جاواں اللہ مینوں اس میدان وچ کامیابی عطا فرمائے، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ پاک مینوں دنیا دی اور تمام عزتاں اور تمام نعمتاں عطا کر دے او صرف اکو کام کر لے، او اللہ کریم دی اطاعت کر لے۔ کی کر لے؟ اللہ کریم دی اطاعت کر لے۔ جس کام دا اللہ کریم نے حکم دیتا ہے او کام کرے، تے جس کام تو اللہ نے منع فرمایا ہے اس کام تو منع ہو جائے۔ لو ایک کیڈی وڈی گل ہے، اور کلام ہن اس گل دا کیویں پتہ لگے کہ اللہ پاک نے کس کام تو منع فرمایا ہے تے کس کام دا حکم دیتا ہے، ان دا آپاں نوں کیویں پتہ لگے؟ تے اس دا پتہ چلدا ہے جس ویلے آپاں قرآن مجید نوں پڑھنے ہیں اور سمجھنے ہیں۔ جس ویلے اسی قرآن پاک نوں سمجھ کے پڑھنے ہیں تے پھر سانو پتہ چلدا ہے کہ اللہ پاک نے سانو کس کس عمل دا حکم دیتا ہے تے کس کس چیز تو منع فرمائے، اور یہی کامیابی دا ذریعہ ہے میرے پیر بھائیو، یہی زندگی دے حسن دا ذریعہ ہے، یہی عزت دا ذریعہ ہے، یہی ہر نعمت جو کہ پہلے بھی گناہگار ہون دے باوجود اللہ کریم نے بہت کچھ عطا فرمایا ہے، لیکن اگر اللہ کریم دے حکم دے مطابق زندگی گزار لئیے تے اللہ تعالیٰ ساریاں آسانیاں پیدا فرما دے۔ تے میرے پیر بھائیو، میرے بزرگوں، میرے پیارے دوستو، آج الحمدللہ اپاں حضور خواجہ صاحب غریب نواز دے در تے حضور خواجہ دائم الحضوری کسوری رحمت اللہ علیہ آپ دے نام تے جو دائم الحضوری اسلامک اکیڈمی اور اللہ کریم انہوں یونیورسٹی بنائے، اور ایتھو او چراغ ایسے روشن ہوئیں جڑے کہ پوری دنیا دے اندر اللہ کریم دے حکم نو نافذ کرن اور عشق مصطفیٰ دی خوشبو پھیلاویں۔ اور یاد رکھنا کہ جو شخص ایک اچھا مسلمان ہے اس تو اچھا انسان کوئی نہیں ہو سکتا، اے سانو سکھایا جاندہ ہے، بلکہ سانو کی کسے سکھانا اے جڑے ہے دنیا دار لوگ ہیں وہ لوگ سکھان دیں کہ جی اچھا انسان بنو، اچھا انسان بنو، تو ساڑھے تا سجن سانو یہ دس دے گئے کہ اچھا انسان وہی ہے جڑا اچھا مسلمان ہے، جڑا اچھا مسلمان ہے وہ اچھا انسان ہے، تے جڑا اچھا مسلمان نہیں وہ اچھا انسان نہیں ہو سکتا، کیونکہ انسانیت کائنات دے اندر اگر سب انساناں چو اگر اعلیٰ ترین انسان کوئی ہے، پوری انسانیت واسطے کوئی عملی نمونہ ہے تو وہ میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات ہے، اور حضور دی ذات تو روشن عملی نمونہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں ہے۔ تو جس واسطے میں گزارش کرنا میرے پیر بھائیوں، آج اپاں خواجہ صاحب دے در تے حاضر ہیں تے قرآن پاک نو پڑھو بھی سمجھو بھی، اور قرآن پاک تے عمل کرو، اور نماز دا قیام کرو۔ نماز دا قیام کرنا یہ بہت ضروری ہے میرے پیر بھائیو۔ نماز مومن دی معراج ہے، نماز نو نہ چھوڑو۔ میں تو اکثر پیر بھائیاں نو آکھنا کہ جس حال وچ ہوو، جتھے سفر وچ بھی ہوو،
ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਨਰਮੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਨਾ ਛੱਡੀ ਕਰੋ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਜਨਾਬ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਰਸਕੂਨ ਹੋ ਜਾਵਣ, ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਜਤਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। और अल्लाह ताला कितना तकड़ा है, वो कितना बड़ा है। क्या वो साड़ियां छोटियां छोटियां परेशानियां नू नहीं सवार सकता? अगर ये शक है तो ईमान ही कामिल नहीं है। ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਮਸਾਇਲ ਤੋਂ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੋਂ, ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਮਸਾਇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚਦਾ ਕੁਝ ਹੈ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਭਾਈਓ ਕਿ अगर बंदा नमाज पढ़े और अपनी हर चीज, अपना हर दुख, अपनी हर तकलीफ, अपनी हर मारूमी अल्लाह करीम दे सुपुर्द कर देवे, इस यकीन नाल बंदा नमाज पढ़े कि या बारी ताला मेरा हर दुख, मेरी हर तकलीफ तेरे जिम्मे है, तू ही इन्हां दर्दां दा दवा करन वाला है, तू ही इन्हां मारूमियां नू पूरा करन वाला है, तू ही मेरिया तकलीफां दा मदावा करन वाला है, ते मेरे मौला तू ही करम फरमाना है। ते इस यकीन नाल जदों बंदा नमाज पढ़दा है ते फिर वो बंदे दी जिहड़ी तकलीफ है, जिहड़ी उसदी ज़हन ते जिहड़ा बोझ है वो उतर जांदा है ते वो खत्म हो जाता है, बंदा सेहतयाब हो जाता है। और फिर हुंदा वो है जो साडे वास्ते बेहतर हुंदा है। बाज़ औक़ात इंसान परेशान हो जाता है कि यह चीज मेरे वास्ते बेहतर है, लेकिन वो हकीकत बेहतर नहीं होंदी, सानू नहीं मिलती। बाद सानू उसका एहसास होता है कि नहीं है जो होया ठीक होया, तो वो जेड़ा ठीक कीता वो किने कीता, असी तो नहीं कीता, वो अल्लाह ताला ने ठीक कर दिता, क्योंकि उसका एक करम जड़ा है वो साडे नाल आई। और मेरे पीर भाइयों अपने यकीन मजबूत करो, अपने यकीन तकड़े करो, अपनियां परेशानियां, अपने दुख, अपने तकलीफां जड़ियां हैं 5 वक्त नमाज पढ़ी ते अल्लाह करीम दे सुपुर्द कर दिता कि या बरी ताला तू ही करम फरमान वाला है, ते तू ही मेहरबानी फरमावन वाला है। मेरे मौला तू ही हर दुख नू दूर करन वाला है, तू ही हर तकलीफ नू आसान करन वाला है, तू ही बंद रस्ते खोलन वाला है, तू ही सारे आसमाना दा मालिक है, तू ही सारियां जमीना दा मालिक है, तू ही इन्हां सारियां मखलूकां नू बनावन वाला है, तू ही हर सुख नू बनावन वाला है। तेरी इजाजत तो बगैर इस पूरी दुनिया ते कोई पत्ता भी हरकत नहीं करदा, ते मेरे मौला तू ही करम फरमावन वाला है। और असी तेरे रहम दे तलबगार हैं, तेरे करम दे तलबगार हैं, सदका तेरे महबूब और साडे आका कमली वाले आका मुहम्मद मुस्तफा दा। ते मेरे पीर भाइयों इंशाअल्लाह इस जिंदगी दा मामूल बना के वेखो, इस जिंदगी दा दस्तूर बना के वेखो। इंशाअल्लाह 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 अल्लाह ताला सुकून अता फरमा देगा।
اللہ تعالیٰ پریشانیاں دور فرما دے گا، اللہ تعالیٰ سارے دکھ دور کر دے گا، اللہ تعالیٰ ذہنی سکون عطا فرما دے گا. اور ہے ساڈی خواہشاں دی جنگ. اکثر اوقات انسان دی خواہشات ہی انہوں پریشان کر دیندیاں. ضروریات تا پوریاں ہو جاندیاں، ضروریات دا مسئلہ نہیں ہے. ضروریات اللہ تعالیٰ پوریاں فرما دیندا ہے، خواہشات جدو مکمل نہ ہوویں تے اسی پریشان ہو جانے ہیں. لیکن ساڈی ہر خواہش ٹھیک ہوئے یہ بھی تو ضروری نہیں. تے بہتر یہ ہے کہ ہر چیز نو اللہ دے سپرد کر دیو، تے اللہ تعالیٰ ہی آسانیاں پیدا کرن والا ہے. ٹھیک ہے میرے پیر بھائیو، رزق دی جدوجہد کرو، روزی کماؤ، لیکن پریشان نہ ہو. وہ آمدنی دا جڑا سلسلہ ہے وہ اللہ دے سپرد کر دیو. اور ایک زمیندار ہے، وہ بیچارہ کتنی محنت کرتا ہے، وہ کتنی محنت کرن تو بعد وہ فصل زمین تیار کرتا ہے، موڑوں دے وچ بیج بوندا ہے، موڑوں نو کھاد پانی انہوں سپرے کرتا ہے، پتہ نہیں کتنی محنت کرتا ہے. لیکن کئی زمیندار ایسے ہوندے نے وہ پہلے حساب لا کے بیٹھے ہوندے نے. اکثر اسی بھی حساب ایتھے اکثر لا کے ویکھیا ہے. تے میں تو یہی سمجھنا کہ ہر چیز اللہ دے سپرد کر دیتی جائے تے اللہ پاک بہتر فرما دیندا. تے حساب نہیں کریندے، یہ سب اللہ دے سپرد کر دینا چاہیے. انسان دنیا دے اندر کوشش کردا ہے تے بڑی ہر کام دی کوشش کردا ہے. کوئی تہاڈا دوست ہوئے تسی اپنی طرف اون دے نال نبھاون دی پوری کوشش کردے ہو، لیکن اگوں تہاڈے نال اگر وہ ٹھیک نہ چلے تے پریشان نہ ہو، تسی اپنی نبھاؤ اور تسی اللہ دے سپرد کر دیو، پھر اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دے. بلکہ میں بچپن دے اندر ایک حضور شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ دا قول پڑھیا ہا. حضور شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرمایا کہ دنیا میں ہر شخص اچھا اور مخلص دوست تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن خود کسی کا مخلص اور اچھا دوست بننے کی کوشش نہیں کرتا. اور میں اس قول تو بڑا متاثر ہویا ہوں کہ ویکھو اگر اسی اتنا زور اپنے تے ہی لا لئیے کہ چلو ساڈے نال کوئی چنگا ہے یا نہیں ہے، چلو اسی سب نال چنگے ہو جائیے تے وچوں کو سانو بھی چنگا لگ پوسی. کیوں جی ایویں گل ہے کہ نہیں؟ بلکہ مدنی صاحب نالے بزرگ آئے تے انہاں کہ جی ساڈا تعلق ہے بڑا پیار والا تے میں بڑا خوش ہاں. تے میں کہ جناب تسی اللہ پاک چنگے بندیاں نو ایک دوسرے نال جوڑ دیندا ہے، اچھے لوگاں نو اللہ تعالیٰ ایک دوسرے نال ملا دیندا ہے. ان دے وچ وقت لگ جاندا ہے لیکن پھر بھی اللہ پاک کرم کر دیندا ہے. تے کوئی ایسی گل نہیں. تے اچھی طریقے نبھائی کرو اپنی طرفوں، جن دے نال بھی لائی ان دے نال نبھاون دی پوری کوشش کی تھی. اپنی طرفوں اپنی شخصیت دا حسن وکھایا تے اللہ تعالیٰ کرم کر دیندا ہے. ٹھیک ہے جی، ہونے کوئی میری تقریر تے نہیں نا، کوئی بلا تقریر ہی ہو جی کو کردا ہے. میں تو صرف گلاں باتاں ہی کرنا تواڈے نال، تاکہ چلو جو خواجہ صاحب دی بارگاہ وچ لنگر دے ٹکڑے کھا کے میں سکھیا ہے وہ تانوں سکھا دئیے. ایویں گل ہے نا میرے پیر بھائیو. تے اے فیض ہے میرے پیر دا، اے کرم ہے میرے پیر دا، اے نگاہ ہے میرے پیر دی، اے سارا فیضان ہی انہاں دا ہے کہ میرے جیسے نکمے بھی تواڈے سامنے موجود ہیں، میرے جیسے لاچار بھی تواڈے سامنے بیٹھے ہیں. تے اے سب کرم ہے خواجہ صاحب دا. اس دے وچ میری کوئی حیثیت نہیں، نہ میرا کوئی علم ہے، نہ میرا کوئی عمل ہے، نہ میری کوئی حیثیت ہے، نہ میری کوئی شخصیت ہے. یہ سب میرے پیر دا کرم ہے اور یہ آپ دی نگاہ عنایت ہے.
کہ اے ویکھو جنگل دے وچ ماشاءاللہ کی کچھ بنیا پیا ہے، یہ سب کرم ہے آپ دا اور یہ نگاہ ہے آپ دی. تے بس اسی اپنی نسبت دا جتنا حیا کر لئیے ساڈے واسطے اتنا ہی بہتر ہے. بلکہ میں تو اکثر ایک گل کرنا کہ ساڈے جتنے پیر بھائی ہیں، اللہ نہ کرے کہ تسی کوئی گناہ کرو، لیکن اگر کوئی گناہ کرن بھی لگو تے پہلے یہ سوچ لیا کرو کہ ساڈی نسبت ساڈی کیندے نال ہے. اسی اپنے یہاں باواں کنہ شیراں دے ہاتھ وچ پکڑائیاں ہوئی ہیں، اسی اپنے گل دے وچ کنہ دے پٹے پائے ہوئے ہیں، تے اسی انہاں نوں کی منہ وکھاونا ہے، تے اسی انہاں دی نسبت دا کتنا کا حیا کردے پھرنے. تے اے دل دیاں جڑیاں بیماریاں، تے اے دل وچ بھی اکثر بندیاں دے حسد آ جانا یا ویسے اور چیزاں آ جاندیاں، تے اے چیزاں دا نہیں خیال. اچھا اللہ تعالیٰ معافی دے. اور میں ہن آخری ایک اعلان کر دیواں کہ 13 شوال نو جو کہ کدوں بن دی سوموار والے دن، سوموار والے دن 13 شوال، اج چند دی 10 سے کل 11 پرسوں 12، تے سوموار والے دن 13 شوال نو حضور خواجہ سید شبیر احمد شاہ قصوری دائم الحضوری میرے اور تواڈے پیر حضور خواجہ صاحب غریب نواز دا سالانہ ختم پاک ہے. تے میں چاہنا کہ تمام میرے پیر بھائی بڑی محبت دے نال اس ختم پاک دے اندر تشریف لے کے آیا ہے. پچھلی باری کی ٹائم آ 2 بجے ختم ہو گیا کہ شروع ہوئی گئی ہے؟ پچھلی بار میں چاہنا میرے پیر بھائیوں کہ نماز ظہر تو پہلے 10 بجے تشریف لے آنا، تو انشاءاللہ نماز ظہر دے ٹائم ختم شریف ہو جائے گا. ٹھیک ہے؟ تے زور دی نماز بھی ایتھے پڑھسائیں تے لنگر بھی کھسائیں، تے صبح 9-10 بجے تشریف لے آئے تے انشاءاللہ دوپہر دا توام کر کے لنگر شریف کر کے تے پھر اتھو تانوں اجازت ہوئے گی لنگر شریف ایتھے انتظام کھلا ہو سی. تے مہربانی کر کے 13 شوال نو میرے پیر بھائیو لازمی تشریف لے کے آونا. حضور خواجہ صاحب دا سالانہ ختم پاک اس دے اندر اپا سارے حاضر ہوسائیں انشاءاللہ. اللہ تعالی سانو اپنے پیر دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے، اور ساڑے پیر نے سانو وہ رستہ عطا کیتا ہے جڑا مدینہ پاک پہنچدا ہے. اور مدینہ پاک والا رستہ جڑا ہے وہ میں ایک شعر سنا کے گل مکا دیواں کہ یا رسول اللہ تیری معراج کے تو لوح قلم تک پہنچا، یا رسول اللہ تیری معراج کے تو لوح قلم تک پہنچا، میرے آقا میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا. لہذا حضور دی معراج تا لوح قلم تک ہوئی، تے ساڑی معراج جڑی ہے وہ حضور دے قدمین شریفین نالین پاک دی خاک تک جڑی ہے وہ ساڑی معراج. اللہ تعالی سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سچی غلامی عطا فرمائے، اور حضور علیہ السلام دا سچا غلام بنن دی توفیق عطا فرمائے. اور جو عملی کمزوریاں ہیں ساڑیاں اللہ تعالیٰ انہاں نو دور فرمائے. اللہ تعالیٰ عالم اسلام دی خیر فرمائے. اللہ تعالیٰ ملک پاکستان دی خیر فرمائے. اللہ تعالیٰ ساڑے پیر بھائیاں دی خیر فرمائے. اللہ تعالیٰ ساڑے جتنے بھی
پیر بھائی ساڈے پیار والے اور پوری حضور دی امت دی اللہ تعالی خیر فرماوے. سرکار دے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے عاشق جتھے بھی دنیا دے کسے بھی کونے دے وچ ہیں اللہ انہاں دی خیر فرمائے. اور ہن اذان اسی تے اے اکثر لوگ یہ گل کردے کہ جناب تسی سنتاں دا ٹائم نہیں دیندے تے بھائی میرے اے جدو اذان ہو جاندی ہے تے وچ سارا وقت صفحہ نال ہی بنوا کے جدو تسی جمعۃ المبارک تے تشریف لے آندے ہو تے تواڈنوں صفحاں دے اندر بٹھایا جاندا ہے. مقصد یہی ہے کہ اپنیاں صفحاں دے اندر نال نال باندھے جاؤ تے سنتاں اپنیاں پڑھ دے جاؤ. لیکن کچھ لوگ نہیں پڑھ دے, کچھ لوگاں نوں عادت ہوندی ہے کہ انہاں نوں علیحدہ تو وقت دتا جائے تے او اج میرا اعلان سن لوین کہ جس ویلے بھی تسی تشریف لے کے آنی ہے تے تساں آنا بھی ہے تے صف وچ بہنا ہے. تے میرے پیارے بزرگو, میرے دوستو, میرے پیر بھائیو, جدو تسی بہنا ہی صف دے وچ ہے تے نال ہی سنتاں تساں پڑھ لینی ہے. ٹھیک ہے تے اے معمول اور اے طریقہ ہے کیونکہ خواجہ صاحب دے آستانے تے جمعۃ المبارک جڑا ہے وہ تھوڑا جہا لیٹ پڑھایا جاندہ ہے, جان بوجھ کے لیٹ پڑھایا جاندہ ہے. اس دی وجہ کہ دور دور تو پیر بھائی جڑے ہیں وہ بڑی محبت دے نال تشریف لے کے آمدن, اس واسطے وقت تھوڑا جہا لیٹ رکھیا جاندہ ہے. 2:30 دا ٹائم جڑا ہے وہ جماعت دا ہوندہ ہے, لہٰذا آج تھوڑا جہا 10-15 منٹ زیادہ ہو گئے. لہٰذا اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے تے اے تھوڑا جہا اس چیز نو سمجھ جانا ہے کہ جدو تسی آنا ہے اس صفحاں دے وچ نال ہی باندھیا جانا ہے, نال ہی تسی سنتاں اپنیاں پڑھدیاں جانا ہے. اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک جو کلمات طیبات پڑھے گئے, جو درود و سلام پڑھیا گیا, جو لنگر شریف بنایا گیا, جو پورا ہفتہ اس مبارک درسگاہ دے اندر بچیاں نے قرآن پاک پڑھیا, جو درود و سلام پڑھیا, اس سب دا ثواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ دے اندر توفتاً نذرانتاً عقیدتاً پیش کرنے اپنی بارگاہ الہی دے اندر قبول و منظور فرما. حضور علیہ السلام دے والدین ماجدین, بیٹے پاک, بیٹیاں پاک, جمیع صحابہ کرام, اہل بیت اطہار پاک, شہدائے کربلا, اسیران کربلا, تمام سلاسل دے بزرگان دین, حضور خواجہ دائم الحضوری قصوری رحمت اللہ علیہ, آپ دے تمام آباء و اجداد, آپ دے تمام شیوخ, آپ دی تمام اولاد پاک, حضور خواجہ سید شبیر احمد شاہ قصوری رحمت اللہ علیہ, آپ دی بارگاہ, آپ دے تمام آباء و اجداد دی بارگاہ, آپ دے صاحبزادے حضور سید منیر احمد شاہ رحمت اللہ علیہ, سید محمد مشتاق احمد شاہ رحمت اللہ علیہ, سید سعید احمد شاہ اور حاجی پیر سرکار رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ پیش کرنے اپنی بارگاہ الہی دے اندر قبول و منظور فرما. حاضرین جتنے پیر بھائی دوست احباب تشریف فرمائیں, انہاں دے آباء و اجداد نے جتھوں کلمہ پڑھیا اتھوں لے کے ہن تک جو اس دنیا تو جا چکا سب دی ارواح نو پیش کرنے ہیں. یا اللہ پاک حضور دی امت دے اندر جتنے مومنین مومنات اس دنیا تو جا چکے سب دی ارواح نو پیش کرنے اپنی بارگاہ الہی دے اندر قبول و منظور فرما. یا اللہ پاک جو بیمار ہیں انہاں دیاں جسمانی روحانی بیماریاں دور فرما, جو مقروض ہیں انہاں نو قرضیاں تو نجات عطا فرما, جو بے اولاد ہیں انہاں نو نیک صالح اولاد نرینہ عطا فرما. یا اللہ پاک جو کسی بھی مشکل پریشانی دے وچ مبتلا ہیں میرے مولا کریم سب دیاں مشکلاں پریشانیاں آسان فرما, سب دے دکھ دور فرما. یا اللہ سب نو دین و دنیا دیاں میرے پیر بھائیاں نو عزتاں عطا فرما. یا اللہ جو کوئی بھی نیک دلی مقصد لے کے آیا ہے میرے مولا سب دیاں نیک دلی مراداں اپنی پاک بارگاہ الہی دے اندر قبول و منظور فرما. عالم اسلام دی خیر فرما میرے مولا, ملک پاکستان دی خیر فرما, غزہ دے مجاہدین دی خیر فرما. یا اللہ کرم فرما, نظر کرم فرما, گناہ گارم سیاہ کارم شفاعت یا رسول اللہ,
خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ، قصوری را حضوری کن، دوائے درد دوری کن، دلم تاریک نوری کن، شفاعت یا رسول اللہ۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و